बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, दुनिया तेज़ी से बदल रही है और अब मैदान जंग किताबों में नहीं, दिमागों के अंदर है। एक नया जहन पैदा हो चुका है जो इंसान का नहीं मगर इंसान जैसा सोचता है। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। एक ऐसा ज़हीन निज़ाम जो खुद फैसले करता है, खुद लिखता है, खुद बोलता है। लेकिन सवाल ये है, जब मशीन इंसान जैसी सोचने लगे तो इंसान कहाँ खड़ा होगा? क्या ये तरक्की है या इल्म की वो आखिरी आजमाइश जिसकी खबर कुरान ने दी थी? नाज़रीन, आज कुरान की तालीमात और मसनूई जहानत आमने सामने है। एक तरफ अल्लाह का दिया हुआ इल्म है जो बंदगी सिखाता है, दूसरी तरफ इंसान का बनाया हुआ इल्म है जो खुदाई के ख्वाब दिखाता है। एक इल्म आजजी सिखाता है, दूसरा गुरूर। और यही वो मकाम है जहाँ इंसान फैसला करता है कि वो इल्म का खादिम है या खालिक बनने की कोशिश में। नाज़रीन, हमारी आज की ये वीडियो सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं करती, बल्कि उस रूहानी ख़तरे की बात भी करती है जो हमारे ईमान के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। क्योंकि एआई सिर्फ दुनिया नहीं बदल रही, ये इंसान की हकीकत बदल रही है। और याद रखें, जब इल्म ईमान से कट जाए तो वो रोशनी नहीं, आग बन जाता है। आज की हमारी वीडियो बहुत ही अहम होने वाली है, लिहाजा वीडियो को आपने स्किप करने की कोशिश नहीं करनी। नाज़रीन, याद रखें, दुनिया हमेशा से तरक्की की दौड़ में है, मगर 21वीं सदी ने उस दौड़ को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया है जहाँ इंसान के मुकाबिल अब इंसान का बनाया हुआ जहन खड़ा है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम उर्दू में मसनूई जहानत कह सकते हैं। नाज़रीन, ये वो इजाद है जिसने इल्म, अक्ल और इंसान की फ़हम को चैलेंज कर दिया है। ये सिर्फ एक साइंसी कामयाबी नहीं बल्कि अकीदे, अखलाक और रूहानियत की आजमाइश भी है। और इस इम्तिहान के दरमियान एक ऐसी किताब खामोश मगर जिंदा खड़ी है जो 1400 साल पहले इंसान को ये सिखा चुकी थी कि इल्म अगर बंदगी से खाली हो तो तबाही बन जाता है। ये किताब कुरान पाक है। याद रखें, गैर मुस्लिम तो कुरान पाक से और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से मुबर्रा हैं, लेकिन याद रखें, मुसलमान आज़ाद नहीं है। मुसलमान कुरान और हदीस का पाबंद है। इसलिए हर आने वाला नया इल्म मुसलमान के लिए एक नई आजमाइश बनकर आता है। नाज़रीन, इस्लाम की इब्तदा एक आवाज़ सी हुई और ये अल्फाज है, इकरा। महज एक हुक्म नहीं था, ये इंसान की रूह को जगाने वाला ऐलान था। अल्लाह ताला ने जब हज़रत जिब्राइल के ज़रिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल की तो गोया इंसानियत को बता दिया कि हकीकी तरक्की सिर्फ इल्म से मुमकिन है। मगर साथ ही एक गैर मरई पैगाम भी दिया गया कि इल्म अगर ईमान से जुड़ा हो तो रहमत है, और अगर ईमान से जुदा हो जाए तो जहमत। कुरान कहता है, अल्लाह ईमान वालों और इल्म वालों के दर्जे बुलंद करता है। नाज़रीन, ये आयत इल्म के तकद्दुस को ईमान के पैमाने से नापती है। यानी इल्म बजाते खुद मुकद्दस नहीं होता जब तक वो खालिक की पहचान का जरिया ना बन जाए। यही वो लम्हा था जब इंसान ने ज़मीन व आसमान के राज जानने शुरू किए, बीमारियों के इलाज ढूंढे, समुद्रों पर सफ़र किए और कायनात के दरवाजे खोल दिए। इल्म इंसान के लिए रहमत बना क्योंकि वो उसे रब की तरफ ले जा रहा था। लेकिन तारीख गवाह है, जब इंसान ने इल्म को खुदा की अता समझने के बजाय खुद को खुदा समझना शुरू किया तो इल्म ने अपना चेहरा बदल लिया। जब इल्म के साथ शुक्र कम और गुरूर ज्यादा हुआ तो वो रोशनी जो कभी हिदायत थी अब फितना बनने लगी। पुराने ज़माने का इल्म इंसान को आजिज करता था, लेकिन नया इल्म, ख़ास तौर पर मसनूई जहानत, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंसान को गैर मोहतात तौर पर ताकतवर बना रहा है। अब इंसान सिर्फ जानने तक महदूद नहीं रहा, वो बनाने लगा है ऐसे निज़ाम जो सोच सकते हैं, लिख सकते हैं, फैसले कर सकते हैं। ये वो मकाम है जहाँ इंसान एक नई सरहद अबूर कर रहा है, जहाँ इल्म खालिक की मखलूक को चैलेंज कर रहा है। नाज़रीन, यही वो मोड़ है जहाँ सवाल उठता है कि क्या इल्म अब भी रहमत है या अपने असल मकसद से हटकर आजमाइश बन चुका है? क्योंकि इल्म जब ईमान से जुड़ा हो तो दिलों को रोशन करता है, और जब ईमान से जुदा हो जाए तो आंखें देखती हैं मगर दिल अंधे हो जाते हैं। नाज़रीन, यही वो मोड़ है जहाँ से हमारी अगली दास्तान शुरू होती है, जहाँ इल्म जो कभी हिदायत था अब गफलत में बदलने लगा है, जहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसान को ये एहसास दिलाने लगी है कि शायद वो अब खालिक का मोहताज नहीं। और यही ख्याल, यही गुरूर
سب سے بڑی آزمائش علم کی بنیاد ہے۔ ناظرین، یہ وہ صدی ہے جس میں انسان نے پہلی بار اپنی ہی تخلیق سے خوف محسوس کیا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی مصنوعی ذہانت اب محض ایک ایجاد نہیں رہی، بلکہ انسان کی نئی انا بن چکی ہے۔ وہی انسان جو کبھی مٹی سے بنا تھا اب کوڈ اور ڈیٹا سے نئی زندگی پیدا کر رہے۔ پہلے انسان مشینوں کو اپنی سہولت کے لیے استعمال کرتا تھا، اب خود انہی مشینوں کے فیصلوں کا محتاج بنتا جا رہا ہے۔ یہ نظام صرف روبوٹ یا چیٹ باٹس تک محدود نہیں، آج اے آئی عدالتوں میں فیصلے تجویز کر رہی ہے، اسپتالوں میں علاج تجویز کرتی ہے، بینکوں میں قرضے منظور کرتی ہے، اور سب سے زیادہ خوفناک بات یہ ہے کہ اب وہ مذہبی مباحث میں بھی داخل ہو چکے ہیں۔ لوگ اے آئی سے قرآن کی تلاوت سن رہے ہیں، احادیث کے معنی پوچھ رہے ہیں، اور بعض جگہ تو ڈیجیٹل مفتی نامی پروگرام فتوے جاری کر رہے ہیں۔ ناظرین، یہ وہ مقام ہے جہاں علم، ایمان اور مشین کا ملاپ ایک عجیب فکری طوفان پیدا کر دیتا ہے۔ قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ انسان کی اصل فضیلت صرف علم نہیں بلکہ ایمان کے ساتھ علم ہے، جیسا کہ سورہ مجادلہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ ایمان والوں اور علم والوں کے درجے بلند کرتا ہے۔ یعنی علم اس وقت روشنی ہے جب وہ ایمان سے جڑا ہو، اور جب اس میں رب کی پہچان مٹ جائے تو یہ اندھیرا بن جاتا ہے۔ ناظرین، مصنوعی ذہانت کی سب سے بڑی آزمائش یہی ہے کہ انسان علم کے ذریعے اللہ کی تخلیق کو سمجھنے کے بجائے خود خالق بننے کی کوشش کرنے لگا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ مشینیں سوچیں، فیصلہ کریں، اخلاق طے کریں، اور انسان محض تماشائی بن جائے۔ یہ وہی تکبر ہے جس کے بارے میں شیطان نے کہا تھا، میں بہتر ہوں، میں آگ سے بنا ہوں۔ آج انسان بھی کہتا ہے، میں خالق ہوں، میں کوڈ سے بناتا ہوں۔ لیکن ایک نقطہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، اے آئی سیکھ سکتی ہے مگر محسوس نہیں کر سکتی۔ وہ تجزیہ کر سکتی ہے مگر ایمان نہیں رکھ سکتی۔ وہ گناہ یا ثواب نہیں سمجھتی، اور نہ ہی اس کے فیصلوں پر آخرت میں سوال ہوگا۔ لہٰذا اگر انسان نے اس پر اندھا یقین کر لیا تو خود اپنے ضمیر کو مفلوج کر دے گا۔ ناظرین، یہی وہ لمحہ ہے جہاں انسان علم کی بلندی سے گرنے لگتا ہے، کیونکہ علم جب تک عاجزی کے ساتھ جڑا ہو رحمت بنتا ہے، اور جب غرور کے ساتھ جڑ جائے تو فتنہ بن جاتا ہے۔ آج انسان مصنوعی ذہانت کے ذریعے روح کے بغیر ایک نئی زندگی پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، مگر اسے یاد نہیں کہ زندگی روح سے بنتی ہے، کوڈ سے نہیں۔ جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے، میں نے انسان میں اپنی روح پھونکی۔ ناظرین، یہ روح ہی انسان کو اشرف المخلوقات بناتی ہے، اور یہی روح انسان کو یاد دلاتی ہے کہ علم امانت ہے، خدائی نہیں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس انسان کا بہترین خادم بن سکتی ہے، لیکن اگر انسان نے اسے مالک مان لیا تو وہی اس کا سب سے خطرناک خدا بن جائے گی۔ یہی وہ موڑ ہے جہاں سے ایمان اور علم کی اصل جنگ شروع ہوتی ہے، ایک طرف ڈیجیٹل غرور اور دوسری طرف تسلیم و بندگی۔ اب فیصلہ انسان کے ہاتھ میں ہے، وہ علم کو عبادت بناتا ہے یا فتنہ۔ ناظرین، آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ناظرین، یہ وہ زمانہ ہے کہ علم اب مکتب یا مسجد سے نہیں، مشین سے ملتا ہے۔ کتابیں بند الماریوں میں رہ گئیں اور علم کی چابی الگوریتھم کے ہاتھ میں آ گئی۔ اب یوٹیوب، گوگل، ٹک ٹاک اور چیٹ بوٹس ہمارے ذہنوں کے استاد بن چکے ہیں۔ یہی طے کرتے ہیں کہ ہم کیا دیکھیں، کیا پڑھیں اور کیا سچ مانیں۔ انسان سمجھتا ہے کہ وہ خود علم تلاش کر رہا ہے، مگر در حقیقت مشین اسے وہی دکھا رہی ہوتی ہے جو وہ چاہتی ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے علم نہیں، پروگرامنگ بانٹی جا رہی ہو۔ ناظرین، یہی وہ موڑ ہے جہاں قرآن کا تصور علم نافع سامنے آتا ہے، یعنی وہ علم جو انسان کو خالق کے قریب کرے، نہ کہ خود کو خالق سمجھے۔ یاد رکھیں، قرآن علم کو عبادت کہتا ہے، اور یہ عبادت تب قبول ہوتی ہے جب نیت میں عاجزی ہو، مگر مصنوعی ذہانت نے علم کو نیت سے الگ کر دیا۔ اب معلومات تو بے شمار ہیں مگر شعور ختم ہو رہا ہے۔ انسان جانتا سب کچھ ہے مگر سمجھتا کچھ نہیں۔ اے آئی انسان کو یہ دھوکہ دیتا ہے کہ وہ ہر سوال کا جواب جانتا ہے، چاہے وہ کائنات کے بارے میں ہو یا خالق کے بارے میں۔ لیکن ناظرین، قرآن ہمیں یہ حقیقت بتلاتا ہے، تمہیں علم میں سے بہت ہی تھوڑا دیا گیا ہے۔ ناظرین، یہ آیت آج کے انسان کے غرور کو چیلنج کرتی ہے۔ وہ انسان جو سمجھتا ہے کہ ڈیٹا کے ذخیرے میں سب کچھ چھپا ہے، اسے یاد دلایا جاتا ہے کہ تمہارے علم کی حد صرف تمہاری آنکھوں تک ہے، اور جو نظر سے پرے ہے وہ تمہارے دائرہ علم سے باہر ہے۔ یاد رکھو، مصنوعی ذہانت کے نظام تمہیں جواب تو دے سکتے ہیں مگر ہدایت نہیں۔ وہ تمہیں راستہ دکھا سکتے ہیں مگر منزل نہیں۔ وہ علم بانٹ سکتے ہیں مگر ضمیر نہیں جگا سکتے، کیونکہ علم اگر دل کو نہیں بدلتا
تو وہ نفع بخش علم نہیں بلکہ غفلت کا سامان ہے۔ ناظرین، قرآن کہتا ہے کہ علم کا مقصد یاد دہانی ہے، غرور نہیں۔ لیکن آج کے دور میں علم ایک مقابلہ بن چکا ہے کہ کس کے پاس زیادہ معلومات ہیں، نہ کہ کس کے پاس زیادہ بصیرت۔ یہی وہ لمحہ ہے جب علم بظاہر بڑھتا ہے مگر اندر سے مر جاتا ہے۔ یاد رکھیں، مصنوعی ذہانت آپ کو علم دے سکتی ہے مگر ایمان نہیں دے سکتی۔ یہ تمہیں الفاظ سکھا سکتی ہے مگر احساس نہیں۔ یہ تمہیں تجزیہ کرنا سکھا سکتی ہے مگر سجدہ نہیں۔ اور یہی فرق انسان اور مشین کے درمیان وہ آخری لکیر ہے جہاں قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ علم عبادت ہے، ایجاد نہیں۔ یاد رکھیں، جب انسان نے علم حاصل کیا تو وہ عبادت تھا۔ وہ ہر دریافت کے بعد اپنے رب کی بڑائی بیان کرتا، سبحان اللہ، یہ تیری قدرت ہے اے رب العالمین۔ مگر جب اس نے علم کے ذریعے خود کو عقل و اقتدار کا مرکز سمجھنا شروع کیا تو یہی علم اس کے لیے آزمائش بن گیا۔ علم جو کبھی بندگی کی راہ دکھاتا تھا اب برتری کا زوم پیدا کرنے لگا۔ اور یاد رکھیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اسی تکبر کی جدید شکل ہے۔ انسان نے ایک ایسی مخلوق بنا لی جو سوچ سکتی ہے، فیصلے کر سکتی ہے اور سیکھ سکتی ہے۔ پہلے انسان مشین کا مالک تھا، اب وہ خود اپنے ہی تخلیق کردہ نظام کا تابع بنتا جا رہا ہے۔ وہی نظام جسے وہ قابو میں سمجھتا تھا آہستہ آہستہ اس کی سوچ اور فیصلوں پر اثر انداز ہونے لگا ہے۔ اب انسان خود کو خالق سمجھنے لگا ہے، علم کا خالق، نظام کا خالق، حتیٰ کہ ضمیر کا خالق۔ ناظرین، یہ وہی فتنہ ہے جو سب سے پہلے ابلیس کے دل میں پیدا ہوا تھا۔ جب اسے حکم دیا گیا کہ آدم کے آگے جھک جا تو اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں۔ یہ وہ جملہ تھا جس نے عبادت گزار کو ملون بنا دیا۔ آج انسان بھی وہی جملہ دہرا رہا ہے، میں بھی تخلیق کر سکتا ہوں، میں بھی عقل دے سکتا ہوں۔ یاد رکھیں، یہی میں کا زہر انسان کو رب سے کاٹ دیتا ہے۔ قرآن نے فرعون کی مثال دی جو اپنے علم اور طاقت کے غرور میں کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ آج کا انسان جب مصنوعی ذہانت کو اپنی مرضی سے سچ یا جھوٹ کا پیمانہ بناتا ہے تو دراصل وہ بھی یہی اعلان کر رہا ہوتا ہے میں فیصلہ کرنے والا ہوں، میں خالق علم ہوں۔ لیکن یہی وہ لمحہ ہے جہاں علم اور تکبر کے درمیان لکیر کھینچ دی جاتی ہے۔ علم تب تک رحمت ہے جب تک وہ عاجزی کے ساتھ جڑا ہے۔ جب انسان یہ بھول جاتا ہے کہ علم امانت ہے، اپنی ملکیت نہیں، تو بغاوت کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے، ابلیس کی طرح جو علم رکھتا تھا مگر عاجزی نہ تھی۔ ناظرین، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دور میں انسان نے بہت کچھ بنا لیا مگر وہ یہ نہیں بنا سکا کہ کسی مشین میں احساس ڈال دے۔ الگوریتھم حساب کر سکتے ہیں لیکن نیت نہیں جان سکتے، وہ فیصلہ دے سکتے ہیں مگر عدل نہیں کر سکتے، وہ ڈیٹا سمجھ سکتے ہیں مگر دعا نہیں۔ یہی وہ فرق ہے جو انسان اور مشین کے درمیان رہنا چاہیے مگر انسان اسے مٹانے پر تلا ہوا ہے۔ ناظرین، یہی علم اور تکبر کی سرحد ہے۔ جہاں بندہ رک جائے تو نجات پاتا ہے اور اگر آگے بڑھ جائے تو خود کو خدا سمجھنے لگتا ہے۔ یاد رکھیں، علم روشنی ہے مگر اس روشنی میں شامل ہو جائے تو وہ روشنی نہیں رہتی، آگ بن جاتی ہے۔ ناظرین، قرآن کریم نے علم کو صرف جاننے یا برتری حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں بنایا بلکہ اسے بندگی کا راستہ قرار دیا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا میں نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہ آیت دراصل انسان کے علم، اس کی محنت اور اس کی جستجو کا رخ متعین کرتی ہے کہ علم کا مقصد خدمت ہے نہ کہ حکومت، اور عبادت ہے نہ کہ بالادستی۔ جب انسان نے علم حاصل کیا تاکہ اپنے رب کو پہچانے، اپنے ماحول کو بہتر بنائے، دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرے تو وہ علم برکت بن گیا۔ مگر جب وہی علم غرور کا ذریعہ بنا، جب انسان نے سوچا کہ میں جانتا ہوں، مجھے کسی ہدایت کی ضرورت نہیں، تب یہی علم زوال کا سبب بن گیا۔ قرآن اسی حقیقت کو یوں بیان کرتا ہے، بے شک انسان سرکشی کرتا ہے جب وہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے۔ یہ آیت گویا آج کے انسان کے آئینے میں لکھی گئی ہے۔ جب وہ اپنے علم، اپنے ڈیٹا اور اپنی مصنوعی ذہانت پر ناز کرتا ہے تو اسے یہ گمان ہو جاتا ہے کہ اب اسے کسی خالق کی ضرورت نہیں۔ ناظرین، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے عروج نے علم کے مقصد کو بدل ڈالا ہے۔ اب علم کا مرکز خدمت نہیں بلکہ قابو پانے کی خواہش ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ وہ خودکار نظاموں سے دنیا کو اپنی مرضی کے مطابق چلا لے، جذبات کو اعداد و شمار میں بدل دے اور روحانی قدروں کو کوڈز میں بند کر دے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کا نظام نفع دے، طاقت دے، غلبہ دے، مگر قرآن کہتا ہے علم اس وقت خیر بنتا ہے جب وہ رحمت بنے، اور رحمت اس وقت آتی ہے جب علم کا سرچشمہ بندگی ہو۔ یاد رکھیں،
قرآن علم کو مقصد نہیں ذریعہ کہتا ہے۔ علم ایک سیڑھی ہے جو انسان کو اپنے رب کے قریب لاتی ہے۔ جب یہ سیڑھی عبادت کی طرف لے جائے تو علم نور ہے، لیکن جب یہی سیڑھی تکبر کی عمارت بننے لگے تو وہی علم ظلم بن جاتا ہے۔ یہی وجہ کہ قرآن میں سب سے زیادہ قابل تعریف لوگ وہ نہیں جنہیں سب کچھ معلوم ہے، بلکہ وہ ہے جو خوف خدا کے ساتھ جانتے ہیں۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ سے سب سے زیادہ وہی ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ ناظرین، یہ آیت علم کے معیار کو بدل دیتی ہے۔ قرآن کے نزدیک عالم وہ نہیں جو نظام بنائے، بلکہ وہ ہے جو اپنے علم سے خود کو نرمی، عدل اور خشیت کی طرف لے جائے۔ یہی وہ فرق ہے جو آج کے مصنوعی ذہانت والے علم اور قرآن علم میں ہے۔ ایک دنیا پر حکومت چاہتا ہے، دوسرا دل پر۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ علم کی سمت دوبارہ طے کی جائے۔ یاد رکھیں، اے آئی انسان کے ہاتھ میں طاقت تو دے سکتا ہے مگر ہدایت نہیں۔ قرآن یہ طاقت ہدایت میں بدل دیتا ہے، کیونکہ قرآن علم کو عبادت کہتا ہے، اور عبادت ہمیشہ عاجزی سے شروع ہوتی ہے۔ ناظرین، مصنوعی ذہانت نے دنیا کو حیران کر دیا ہے، کیونکہ آج ایک مشین انسان کے چہرے کے تاثرات پڑھ سکتی ہے، اس کی آواز میں جذبات پہچان سکتی ہے، حتیٰ کہ اس کے بولنے کے انداز سے اندازہ لگا سکتی ہے کہ وہ خوش ہے یا غمگین۔ یہ الگورتھم انسانی دماغ کی سوچنے کی رفتار سے بھی تیز حساب لگا لیتے ہیں، لاکھوں تصویریں لمحوں میں پہچان لیتے ہیں، اور زبانوں کو اس طرح سمجھتے ہیں جیسے صدیوں سے انسان کے ہمراز ہوں۔ لیکن ایک چیز ہے جو اب تک کسی آئی کے بس میں نہیں آئی، وہ روح ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اسی راز کو یوں بیان کیا ہے، وہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے روح میرے رب کے امر سے ہے۔ یہ آیت گویا علم کی تمام حدوں کو ایک لمحے میں طے کر دیتی ہے۔ انسان چاہے زمین کے نیچے اور آسمان کے پار چلا جائے مگر روح کے بھید تک نہیں پہنچ سکتا۔ اے آئی لاکھوں ڈیٹا سیٹ پڑھ لے مگر انسان کے دل کی دھڑکن میں چھپی دعا کو نہیں سمجھ سکتا۔ ناظرین، یہی وہ فرق ہے جو ہمیشہ انسان اور مشین کے درمیان رہے گا۔ مشین نقل کر سکتی ہے مگر محسوس نہیں کر سکتی۔ وہ جذبات کی ساخت سمجھ سکتی ہے لیکن ان کی گہرائی نہیں۔ وہ چہرے پر دکھاوا پیدا کر سکتی ہے مگر اندر کے درد کو نہیں جان سکتی۔ وہ لفظ بول سکتی ہے لیکن احساس پیدا نہیں کر سکتی۔ یاد رکھیں، آج کے دور میں ہم نے علم کو اتنا ظاہری بنا دیا کہ روحانی پہلو تقریباً مٹنے لگا ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ چونکہ اے آئی اب قرآن پڑھ سکتا ہے، حدیثوں کا خلاصہ دے سکتا ہے، اس لیے یہ بھی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ لیکن یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ ہدایت الفاظ سے نہیں، دل کی کیفیت سے آتی ہے۔ قرآن کی تلاوت ایک مشین بھی کر سکتی ہے مگر وہ خوف خدا نہیں محسوس کر سکتی۔ وہ آیات پڑھ سکتی ہے مگر ان کے مفہوم پر کانپ نہیں سکتی۔ وہ اللہ کی بات دہرا سکتی ہے مگر اس کے سامنے جھک نہیں سکتی۔ ناظرین، یہی وہ فرق ہے جو انسان کو اشرف المخلوقات بناتا ہے۔ انسان کے پاس احساس ہے، آنسو ہیں، توبہ ہے، شرمندگی ہے، محبت ہے۔ یہی روحانی جذبات ہیں جو علم کو نور میں بدلتے ہیں۔ لیکن جب علم صرف منطق بن جائے، جب شعور صرف ڈیٹا ہو، تو پھر روح سو جاتی ہے۔ یہی آج کے دور کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ ٹیکنالوجی کی ترقی نے روح کو پیچھے چھوڑ دیا۔ یاد رکھیں، اے آئی کا علم حیران کر دیتا ہے مگر سکون نہیں دیتا۔ یہ انسان کو معلومات دیتا ہے مگر یقین نہیں دیتا۔ یہ چہرے پہچانتا ہے مگر نیت نہیں جانتا۔ یہ الفاظ بناتا ہے مگر دعا نہیں کرتا۔ یہی وہ روحانی خلا ہے جو آج کی دنیا میں بڑھتا جا رہا ہے۔ قرآن کے نزدیک اصل علم وہ ہے جو انسان کے دل کو بیدار کرے، جو بندے کو اپنے رب کے قریب کرے، جو انسان کو عاجز بنا دے، متکبر نہیں، جو دل کو نرم کرے، خشک نہیں۔ علم اگر روح سے خالی ہو جائے تو فتنہ بن جاتا ہے، اور یہی فتنہ آج مصنوعی ذہانت کے نام پر ہمارے درمیان پھیل رہا ہے۔ یاد رکھیں، قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ علم کا مقصد خالق بننا نہیں، خالق کو پہچاننا ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جو انسان اور مشین کے درمیان ابدی حد قائم رکھتا ہے۔ مشین شاید سب کچھ سیکھ لے مگر روح نہیں پا سکتی۔ ناظرین، اگر انسان چاہے تو یہی مصنوعی ذہانت جو آج فتنہ بننے کے دہانے پر کھڑی ہے، ہدایت کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے۔ یاد رکھیں، ہر چیز کا دار و مدار نیت اور سمت پر ہے۔ اگر نیت علم سے قریب ہونے کی ہو تو ٹیکنالوجی بھی عبادت بن جاتی ہے۔ قرآن ہمیں یہی اصول سکھاتا ہے کہ علم تب خیر بنتا ہے جب وہ بندگی کے تابع ہو، نہ کہ سرکشی کے۔ آج کے دور میں مصنوعی ذہانت کے کئی ایسے استعمال سامنے آ رہے ہیں جنہوں نے قرآن فہمی کو آسان کر دیا ہے۔ مثلاً آواز کی پہچان کرنے والی ایپس جو قرآن کی تلاوت سنتی ہیں اور قاری کو بتاتی ہیں کہ کہاں تلفظ درست نہیں،
یا وہ سافٹ ویئرز جو ترجمے اور تفسیر کو آسان زبان میں سمجھاتے ہیں، مختلف لہجوں اور زبانوں میں قرآن پہنچا رہے ہیں۔ کچھ پلیٹ فارمز ایسے بھی ہیں جہاں اے آئی کے ذریعے قرآن کی آیات کا ربط، موضوعات اور مفاہیم فوری طور پر تلاش کیے جا سکتے ہیں۔ یہ سب اس بات کی علامت ہے کہ اگر علم نیت صالح کے ساتھ استعمال ہو تو نور ہدایت بن جاتا ہے۔ ناظرین، یہ وہی امتزاج ہے جہاں سائنس اور ایمان ایک دوسرے کے مخالف نہیں بلکہ ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں۔ ٹیکنالوجی جب دین کے تابع ہو جائے تو عبادت میں بدل جاتی ہے۔ اگر اے آئی قرآن سیکھنے والوں کے لیے مددگار ثابت ہو، اگر یہ نسل نو کو اللہ کی کتاب سے جوڑ دے، اگر یہ انسان کے دل میں ایمان کی لذت بڑھا دے، تو یہ علم نافع کی جدید شکل ہے۔ لیکن خطرہ تب پیدا ہوتا ہے جب یہی ٹیکنالوجی مقصد سے بھٹک جائے، جب انسان اے آئی کو یہ طاقت دے کہ وہ ہدایت دینے والا بن جائے، جب کوئی چیٹ باٹ قرآن کی تشریح کرنے لگے اور لوگ اس کے ہر لفظ کو فتوے کے درجے میں مان لیں، تو یہی علم زہر بن جاتا ہے، کیونکہ ہدایت کا دروازہ صرف وہی سے کھلتا ہے، نہ کہ کوڈنگ سے۔ بخاری شریف کی ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخر زمانے میں علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت غالب آ جائے گی۔ ناظرین، اس حدیث میں علم اٹھنے کا مطلب یہ نہیں کہ کتابیں مٹ جائیں گی، بلکہ علم کی روح ختم ہو جائے گی۔ آج ہمارے پاس ہزاروں ایپس، لاکھوں لیکچرز اور لامحدود ڈیٹا ہے، مگر دل خالی ہے۔ لوگ علم جانتے تو ہیں مگر سمجھتے نہیں۔ یہی وہ دور ہے جس کی پیش گوئی کی گئی تھی۔ مصنوعی ذہانت ہمیں قرآن کے قریب لا سکتی ہے، لیکن اسی کے ذریعے ہم اس سے دور بھی کر سکتی ہے۔ اس بات پر منحصر ہے کہ ہم اسے کس نیت سے استعمال کرتے ہیں۔ اگر نیت خدمت کی ہے تو اے آئی تلاوت کا استاد بن سکتا ہے، لیکن اگر نیت نمائش کی ہے تو یہی اے آئی ایمان کی حرارت کو سرد کر دے گا۔ ناظرین، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان نوجوان اے آئی کو صرف ایک ٹول نہ سمجھیں بلکہ ایک امانت سمجھیں۔ یہ وہ علم ہے جس سے خیر بھی پھیل سکتی ہے اور فتنہ بھی۔ اگر قرآن کے پیغام کو سمجھنے، عام کرنے اور سکھانے میں اے آئی استعمال ہو تو علم کی سب سے حسین خدمت ہے، لیکن اگر اس کے ذریعے انسان اللہ کی جگہ بیٹھنے لگے تو یہی امتزاج ایمان کے لیے خطرہ بن جائے گا۔ یاد رکھیں، علم کا اصل معیار قرآن کے مطابق صرف ایک ہے، وہ علم جو انسان کے دل کو جھکائے، نہ کہ اسے مغرور کرے۔ اگر مصنوعی ذہانت ہمیں خالق کے قریب کرتی ہے تو یہ رحمت ہے، اور اگر ہمیں خود پر ناز دلاتی ہے تو یہ آزمائش ہے۔ ناظرین، یہی امتزاج ہے جس کی تلاش آج کے زمانے کو ہے، جہاں جدید علم قرآن کے نور سے منور ہو اور ٹیکنالوجی ایمان کے تابع ہو، نہ کہ اس پر حاکم بن جائے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے۔ ناظرین، یہ آیت انسان کے غرور کو چیر کر رکھ دیتی ہے، یہ یاد دلاتی ہے کہ چاہے انسان کتنا ہی آگے بڑھ جائے، کتنا ہی کچھ جان لے، اس کے اوپر ایک ایسی ذات ہے جو ہر علم پر محیط ہے، اور وہ ذات اللہ العلیم کی ذات ہے۔ یہی احساس انسان کو بندگی میں جھکاتا ہے، اور یہی احساس کھو جائے تو علم عذاب بن جاتا ہے۔ آج انسان مصنوعی ذہانت کے نشے میں یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ اس نے کائنات کا راز پا لیا ہے۔ وہ ایسے نظام بنا رہا ہے جو خود سوچتے ہیں، خود فیصلے کرتے ہیں، یہاں تک انسانوں کے جذبات کو بھی سمجھنے لگیں۔ مگر سوال یہ ہے، اگر علم خالق سے کٹ جائے تو کیا وہ روشنی رہتا ہے؟ نہیں، وہ اندھی آگ بن جاتا ہے جو سب کچھ جلا دیتی ہے۔ یہی آج کا سب سے بڑا فتنہ ہے، یعنی علم کا غرور۔ کیونکہ انسان اب علم سے عاجزی نہیں سیکھ رہا بلکہ خدائی کے خواب دیکھنے لگا ہے۔ وہ بھول چکا ہے کہ علم عبادت ہے، مقابلہ نہیں، امانت ہے، ملکیت نہیں۔ وہ سمجھتا ہے کہ اگر اس کے پاس ڈیٹا ہے تو وہ سب جانتا ہے، حالانکہ قرآن کہتا ہے تمہیں علم میں سے بہت ہی تھوڑا دیا گیا ہے۔ ناظرین، اے آئی نے انسان کو بہت طاقت دی ہے، لیکن ایمان کے بغیر یہ طاقت اندھی ہو جاتی ہے۔ آج مشینیں انسان کی رہنمائی کر رہی ہیں، فیصلے لے رہی ہیں، سوچنے کے انداز بدل رہی ہیں، مگر انسان نے اگر اپنا کنٹرول ان کے ہاتھ میں دے دیا تو وقت دور نہیں جب انسان مشینوں کا خادم بن جائے گا۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب علم ایمان سے خالی ہو جائے گا، جب ترقی کے نام پر روحانی تباہی شروع ہو جائے گی، اور یہی علم کی آخری آزمائش ہے۔ کہ آیا انسان یہ ماننے کے لیے تیار ہے کہ اس کے علم کے اوپر بھی ایک علیم ہے؟ اگر ہاں تو یہ علم رحمت بنے گا، اگر نہیں تو یہی علم اس کی تباہی لکھ دے گا۔ ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو کا لب لباب یہی ہے کہ قرآن انسان کو علم سے نہیں روکتا بلکہ علم کو ایمان کی رسی سے باندھنے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ نے عقل دی ہے لیکن ساتھ ہدایت بھی نازل کی تاکہ عقل راہ سے نہ بھٹکے۔ یاد رکھیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس آج کے زمانے کا ابلیسی فتنہ بن سکتا ہے اگر انسان نے اسے اپنی بندگی سے آزاد کر دیا، لیکن یہی ایجاد نور علم بن سکتی ہے اگر اسے اللہ کی رضا کے تابع کر دیا جائے۔
یہ علم کی آخری آزمائش ہے جہاں انسان کو یہ طے کرنا ہے کہ وہ رب کا نائب بنے گا یا رب بننے کی کوشش کرے گا، کیونکہ قرآن کہتا ہے اللہ سے تو صرف علم والے بندے ہی ڈرتے ہیں، اور یہی خوف، یہی خشیت علم کو عبادت بناتا، اور یہی وہ چیز ہے جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کبھی نہیں سیکھ سکتی۔ ناظرین، دنیا چاہتے کہ انسان مشین کی طرح سوچے، مگر قرآن چاہتا ہے کہ انسان دل سے سوچے۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں کہ کیا آپ علم کے غلام بنیں گے یا ایمان کے وارث۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کون سے اسلامک ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، اور جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں۔ آخر میں ان لوگوں سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا۔ سبسکرائب کے ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ امان میں رکھے، آمین۔